अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। आप हमें देख रहे हैं लाइव शाम 5 बजे और यही प्रोग्राम सुबह रिपीट होगा इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं आपके लिए सलाम पाकिस्तान की। और नाज़रीन, जहाँ पर बात आती है कि इंसान के से गलतियां होना, अब बहुत सारी गलती इंसान से हो जाती हैं, लेकिन कई जानते हुए भी इंसान गलती करता है, कहीं अनजाने में भी हो जाती है। और जब पता चलता है बात का कि यहाँ पर मैंने ये गलती की या ये गुनाह कर डाला जिसका उसे इल्म नहीं था, तो वहां पर अब वो क्या करे। बहुत से लोगों के सवालात आते हैं, बहुत से लोग पूछते भी हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं, अब ये गलती सरजद हो चुकी है। या इंसान जब जानबूझ के भी करता है तो कहीं ना कहीं से उसका ज़मीर उसे जरूर मलामत कर रहा होता है कि ये सही काम नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। वहां पर भी इंसान क्या करे। अब एक बात हो जाती है, कहीं ना कहीं से तो अल्लाह ने कोई ना कोई तो राह निकाली होगी कि इंसान वापसी की तरफ या सही राह की तरफ जो है वो जरूर मुड़ सकता है। तो क्यों ना आज ही इस बात पे अमल करा जाए और जहां पर किसी से भी कोई भी गुनाह हो गया उसको जो है वो अपने गुनाहों से माफी मांग ले। तो आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार पर और हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर रूबी बाजी, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आती है जहाँ पर कि इस्तिग़फ़ार की बात आती है कि कैसे तौबा की जाए, कैसे अल्लाह से माफी मांगी जाए, कैसे इस्तिग़फ़ार की जाए। पहले तो थोड़ा सा इसका मफ़हूम बयान कर दें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार का पहले मफ़हूम बात कर लें। अच्छा, तौबा जो है, तौबा का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान में ते, वाव और बे से मिलकर बना है, तौब। और इसका मतलब होता है पलट आना, वापस आ जाना। इसका मतलब सॉरी नहीं होता, पलट। लोग ये समझते इसका मतलब शायद सॉरी है। नहीं, सॉरी नहीं, बल्कि पलट आना, गुनाहों से, यानी इंसान उस पर नदामत करते हुए इंसान पलट आए उससे। और दूसरा है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है, ये इस्तिग़फ़ार का जो लफ्ज़ है ये अरबी में गफ़रा से निकला है। गफ़रा का मतलब होता है माफ कर देना और ढांक देना। और जब ये अरबी ज़बान में एक यानी ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये बाब इस्तफ़ाल में जब आता है तो इसका मतलब होता है बख्शिश तलब करना, बख्शिश तलब करना, अच्छा, मांगना बख्शिश अपने लिए। तो जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है और इस्तिग़फ़ार करता है, पलट के आता है, बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसको माफ कर देते हैं। क्योंकि एक हदीस में भी आता है कि हर इंसान कसूरवार है, यानी हर इंसान से कसूर हो जाता है, लेकिन बेहतरीन कसूरवार वो है कि जो अपने गुनाहों के ऊपर माफी मांग ले, यानी नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, पलट आए। अच्छा, जो जिस तरह लोग माफी मांगते हैं और फिर भी मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल काम लोगों के जहन में लगता है, लेकिन जब इसे वो जो पलट कर आने वाली बात होती है, इंसान उस बात पर शर्मिंदा हो और बाद में वो गुनाह ना करे, तो उससे उसकी जिंदगी में कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती बल्कि बेहतरी हो जाती है। जी, आप देखिए ना कि जब इंसान तौबा करके पलटता है ना, क्योंकि जब एक इंसान गुनाह करता है तो उसका एक बोझ होता है जो उसके दिल के ऊपर आ जाता है। फिर क्या होता है कि वो जब इंसान उसका वे आउट ढूंढता है, एक गिल्ट होती है, नदामत होती है, कैसे निकले, उसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने तौबा का रास्ता रखा है। जब इंसान तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो वो फिर से लाइट हो जाता है, फिर से वापस और फिर वापस आकर दोबारा से नेकियों की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है, राग़िब होकर दोबारा पलट कर जाएगा। उसके बाद फिर उसको जो जिस तरह ये जो परेशानी की भी बात आ जाती है कि अब वो आगे से किस तरह अपने आप को बेहतरी की तरफ लाए। अच्छा, जो देखा जाता है कि जहाँ पर बहुत से गुनाह जब इकट्ठे हो रहे होते हैं तो ये समझते हैं बस एक गुनाह और कर लिया तो क्या हुआ, फिर कहते हैं अब तो, या फिर ये सोचते हैं कि अब गुनाह तो हो ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो वहां पर अल्लाह ने किस किस तरह से एक तो तौबा मांगी जाए और अल्लाह से किस तरह से भी जो पलट के आने वाली बात है, किस तरह से वापस पलट कर आया जाए और किस तरह से अपनी मग़फ़िरत मांगी जाए। अब इसका तरीका भी क्या क्या होगा? देखिए, ये एक जो बात अभी हो रही थी और स्टार्ट में आप नाज़िया जैसे कह रही थी कि बाज़ औक़ात इंसान से बड़े बड़े गुनाह भी हो जाते हैं और इंसान को समझ नहीं आती कि उसके बाद अब गुनाह हो गया, अब क्या करें। तो बात यह है कि जब इंसान बाज़ औक़ात जज्बात की रूह में बह के कोई गुनाह कर जाता है जो बहुत बड़ा गुनाह होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको एहसास होने लगता है, नदामत होती है, वो क्या करे, वो कैसे पलटे, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर में फरमाया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफु अला अनफुसिहिम, कि मेरे कह दीजिए कि वो मेरे बंदे कि जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया। जुल्म से मुराद क्या है? गुनाह करना,
یعنی بہت گناہ کیے، ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ ہرگز مایوس نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جب انسان پلٹتا ہے تو چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو وہ معاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہیں، عباد الرحمن، جو اس کے بہت چنے ہوئے بندے ہیں. جیسے وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں جو وی آئی پیز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی کچھ خصوصیات ہیں کہ وہ ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام کی حالت میں روتے ہوئے گزرتی ہیں، کھیل تماشوں میں نہیں گزرتی. اسی طرح پھر وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ان برائیوں کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، یعنی اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں. اللہ کی رحمت جی وہ اس سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یعنی اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کہ جو گناہ پہلے ہو گئے اب جب توبہ کر لی تو وہی گناہ اب نیکیوں میں نیکیوں میں تبدیل ہوتے چلے اور اس میں ایک تھوڑی سی مثال میں دینا چاہوں گی عبداللہ بن مبارک کی، یہ جو تبع تابعین میں سے تھے اور بری صحبت میں پڑ گئے تھے اور اس کی وجہ سے بہت گناہوں میں پھنستے چلے گئے. اور ایک دفعہ اسی طرح اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان کو اچانک نیند آ گئی. اب سو گئے تو اچانک خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی چڑیا ہے جو ایک درخت پہ بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے کہ کیا اہل ایمان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، دب جائیں. اور ایک دم سے وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا موڑ آ سکتا ہے. پریشانی سے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس سے انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا تو اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے کہ میں نے شاید یہ گناہ کیا، اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. بالکل یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہ کس طرح سے پلٹنے کے بعد نیکیوں میں آگے بڑھے اور بہت بڑے محدث بنے اور بہت لوگوں کو فائدہ دیا. تو اسی لیے جو بھی گناہ ہو جائے انسان کبھی مایوس نہ ہو، فوراً پلٹے، اللہ سے توبہ کرے، 2 نفل پڑھ کے اور اپنے گناہوں کی معافی سجدے میں گرتے ہوئے مانگے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وہ جو اس کی توبہ ہے وہ بھی نیکی ہے نا، تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی چلی جاتی ہے، پھر اس کو اچھے کاموں کی توفیق ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور پھر وہ جو جس پریشانی سے، جس مصیبت سے، جس تکلیف سے وہ گزرا ہے وہ اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں پر یہ غلطی کر دی. بالکل. اب اس کو بہتری کی طرف. بالکل. اور اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ پھر ڈھونڈنے بھی نکلتے ہیں کہ کہاں پر، جس طرح پھر قرآن کی طرف جب وہ راغب ہوتے ہیں اور پھر وہ قرآن سے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر کیا میں نے غلطیاں کی ہیں، پھر وہ ہر جگہ پر جا کر اپنے جو ہے انر پیس کو جو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو انر پیس ڈھونڈنے لگتے ہیں. سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ انر پیس جہاں پر ملے گا وہ توبہ اور استغفار سے ملتا ہے. بالکل، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی قرآن کی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے تو قرآن خود ایک آئینہ ہے، وہ انسان کو بتاتا چلا جاتا ہے کہ یہ غلطیاں ہوئیں اور ایسے ایسے کرنا ہے اور آگے ایک گائیڈ لائن دیتا چلا جاتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نازیہ جی شہناز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک کوشچن ہے روبی باجی سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کم جائیے پھر بھی سنا دیا جائے. اسپیکر پہ آواز نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں نازیہ کہ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے اور روبی باجی سے ایک سوال ہے. جی جی. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پروگرام آپ روبی باجی کا لاسٹ ٹائم بھی میں نے واچ کیا تھا بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ رمضان کے بعد ہی اسے کنٹینیو رکھیں. بالکل، ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ہم بالکل رکھیں گے. اچھا. اور روبی باجی سر یہ سوال ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کا پروگرام واچ کر رہی تھی اور سائٹ پہ نیچے کراچی کے حالات کی سلائڈز میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ کتنے برے حالات ہیں. جی تو مجھے بڑا یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آج کل باحیثیت قوم کے جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا حل ہے ہمارے لیے؟ اتنی مشکل ہم دیکھ رہے ہیں. واقعی آپ نے شہناز بڑی اچھی بات بولی کہ حل کیا ہے. مطلب ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم صرف دیکھ کر چیزوں کو چپ کر جاتے ہیں، لیکن اس کا حل کوئی ایک بھی تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ میرا کوشچن ہے روبی باجی سے، آپ ضرور مجھے بتائیں تاکہ یہ سارے ناظرین یہ دیکھیں اور
ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے ہماری طرف سے بھی. بالکل ہماری طرف سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے. بڑا اچھا سوال آپ کا شہناز جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بڑا ہی ریلیونٹ سوال ہے یہ, اور اس میں سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جو مشکلات اب ایز اے قوم یا ایز اے نیشن ہمارے اوپر اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہوتا رہا ہے پہلے بھی. اگر ہم تاریخ پہ دیکھیں تو اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے رہے ہیں. مسلمانوں کے اوپر ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر جب حملہ کیا تھا تو کتنے مسلمانوں کا خون بہا اور کیا کچھ ہوا. تو ایک تو یہ کہ اس سے مایوس نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں کیا مشکل آ گئی اور کبھی حل نہیں ہوگی, نہیں, انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے جو پوری قوم کو بتانے کی ضرورت ہے, جو میری اور آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ ہم استغفار کریں, کثرت سے استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ. سحری کے وقت خاص طور پر اٹھ کے آپ 2 نفل پڑھ کے اپنے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے استغفار کریں. اور آپ کو تھوڑی سی میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے, سبھی جانتے ہوں گے, جب ابرہہ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور پورے لشکر کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. اور آپ سوچیں کہ اس وقت وہ ایک سپر پاور تھا جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ پوری آرمی کے ساتھ آ رہا تھا. اس وقت اہل مکہ کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اس وقت انہوں نے قوم کو کیا گائیڈ لائن دی, کیا تلقین کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جو ہے باہر نکل آؤ اور جلد سے جلوس شروع کر دو اور توڑ پھوڑ شروع کر دو, یا فرسٹریشن اور جذبات میں آ کے ایک دوسرے کے گلے کاٹو, ایک دوسرے کو مارو. ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا کہ سب پہاڑوں میں جا کر استغفار کرو. یہ حل تھا اور آج بھی یہی حل ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کہ یہ حل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کیسے آئی, کہ اللہ نے چڑیوں کو بھیجا اور اس میں وہ ان کی چونچوں میں پتھر تھے, کنکریاں تھیں, بلٹ کی طرح ہر انسان کو لگی. ہاتھی تک جو تھے وہ بالکل بھس بن گئے. تو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے. کوئی انسان ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا, نہ حکومت کرے نہ اگر لوگ کریں تو غیب سے تو مدد مانگے نا. بالکل اللہ سے مدد مانگے, استغفار کریں, یہ ہمارا حل ہے. جتنا ہم استغفار کریں گے اجتماعی طور پر گھروں کے اندر, سوسائٹی کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور اللہ کیسے اسباب غیب سے پیدا کرے گا. کہاں سے آئے گی یہ پھر آپ کو خود اندازہ ہوگا اس وقت. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ, ہم مانگے تو صحیح, ہم سب یہ کہتے ہیں آج یہ ہوا آج وہ ہوا, ہم پریشان ہیں, مانگے تو صحیح. تو آپ دیکھیں اللہ کیسے نوازتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے, ہمارے ساتھ کالر عامر صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عامر صاحب, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے انسان سے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, صحیح. ابھی آپ کے سوال کا جواب دے دیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی, گناہ کا جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان, ایک تو یہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 2 نفل پڑھے, اچھی طرح سے وضو کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے سچے دل سے توبہ کرے, پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ صدقہ خیرات کرے کفارے کے طور پر. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہی بات ہے کہ دوبارہ سے گناہ نہ کیا جائے اور 100% اس پہ یہ یقین کر لیں کہ اب جو ہے اب نہیں ہوگا, تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور ایک چیز اور ہے اس میں کہ اگر اس گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, تو پھر اس سے معافی مانگنا جو ہے یہاں پر یہ آتی ہے بات کہ اکثر جو ہے جس طرح کسی انسانیت کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی جائے تو اب یہ ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگی جائے, اس کے بعد آپ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے. یعنی اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے, توبہ بھی کرنا ہے, استغفار بھی کرنا ہے, اور اس شخص سے لیکن اگر وہ شخص معاف نہ کرے تو پھر کوئی بات نہیں. اگر وہ آپ نے اپنا فرض اپنی طرف سے باقی اللہ تعالیٰ دل سے مانگے, بالکل دل سے, اور آپ اس سے مانگ لیں. آپ کا اپنی طرف سے ادا ہو گیا, اب اس کے اوپر ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف سے بھی ایک زیادتی کی بات ہے, زیادتی کی بات ہو جائے گی. تو یہ کہ وہ پھر وہاں پہ اس کے اوپر آ جائے گی بات کہ وہ کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے معافی مانگ لی اور سچے دل سے اس چیز کو قبول کر لیا کہ غلطی کی تھی, اب آئندہ نہیں ہوگی, کسی کی ذات سے کوئی نقصان بھی ہو گیا تو اب نہیں ہوگا, تو اس کے بعد پھر وہ چیز آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. اچھا یہاں پر آگے یہ تو انسانیت کی بات بھی آ جاتی ہے نا. اب جہاں پر انسان سے کوئی ایسی زیادتیاں ہو جاتی ہیں جس سے واپس ریٹرن نہیں آتا, مطلب اب یہ کہ جو زیادتی ہو گئی اس سے اس شخص کے گھر کا نقصان ہو گیا, اس کے مال کا نقصان ہو گیا, اور دوسرے شخص کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے
اگلے کی زندگی کا یا مال کا نقصان ہوا ہے تو پھر کیسے اس کو صحیح کریں گے؟ بس آپ دیکھیے کہ جو چیز ہو گئی وہ ہو گئی. اب ظاہر ہے وہ ایک تیر جو نکل گیا اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا. تو بس یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کا جس کا جتنا نقصان ہوا ہے آپ اپنی طرف سے جتنا اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, آپ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں آپ اس کو کر دیں. اچھا بالکل, مطلب پھر وہ ضروری ہے اس کے اوپر کہ اس کو بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ جہاں پر بات آتی ہے کہ اب کسی کے لیے کسی کا کسی طرح سے نقصان بالکل کس طرح سے کمپنسیشن بھی کیا جائے, کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ بہت ہی اللہ کے حقوق بھی ہیں بندوں کے بھی, لیکن بندوں کے حقوق بہت سخت ہیں. جب تک وہ بندوں سے نہیں معافی ہوگی آگے انسان معاف نہیں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. کیونکہ ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے مفلس کون ہوگا, صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے یا جس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے یہ چیز, تو آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو ڈھیروں نیکیاں اور بہت بڑی بڑی اچھائیاں لے کر آئے گا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا حق کھایا ہوگا, اور وہ نیکیاں لے لے کے وہ لائن میں آپ یوں سمجھیے کہ کھڑے ہوں گے لوگ اور ان کو دیتے چلے جائیں گے, اور آخر میں جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس شخص ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیں گے. اتنی سخت چیز یہاں پر ذرا سی اس بات کی اور بھی وضاحت ہم جانیں گے, لیکن ہم لیں گے بریک اپ, پھر آتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. سلام پاکستان. محمد سيد الكونين والثقلين. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ پر, استغفار پر, اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اکثر سمجھ نہیں آتے کہ کس طرح سے توبہ کی جائے, اور کن کن معاملات پہ ایسے اکثر لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے یہ والا گناہ ہو گیا, اس کی توبہ ہے یا نہیں ہے. توبہ ہر چیز کی ہوتی ہے, اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی لاہور سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نذیر بھائی, آپ کا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے. میرا سوال ہے یہ, جب صبح کا سحری کا وقت ہوتا ہے تو سارے اسٹیشنوں پر وابستوں میں جب دن وید من شہر رمضان کی دعا مانگی جاتی ہے, حالانکہ یہ دعا مانگنی چاہیے جب تراویح ختم کرتے ہیں تو رات کو میں نے کل کے روزے کی نیت کی. یہ سارے کے سارے لوگ صبح کے وقت دعا مانگتے ہیں, تو یہ میرا سوال یہی تھا کہ اس کی تفصیل فرما دیں. سوال سمجھ آپ ذرا سا کلیئر کر دیں کہ کون سی دعا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سحری پہ مانگی جاتی ہے؟ واپس میں غدن نویتو من شہر رمضان. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سحری پہ جو مانگی دعا کرتے ہیں. یہ دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی, حالانکہ یہ دعا رات کو مانگنی چاہیے جب تراویح پڑھتے ہیں کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی. اچھا چلے, اس کا تھوڑا سا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. اچھا, ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور جو ہے اس میں پہلے تو یہ کہ جو استغفار مانگی جاتی ہے اور اللہ سے توبہ کی جاتی ہے, اس کا آگے جا کے انسان پہلے تو سوچتا ہے نا کہ آگے کی زندگی کے لیے اس کا بہتر ہوگی, تو کیا دنیاوی زندگی کے لیے بھی یہ کوئی کام آتی ہے؟ جی, بہت بہترین چیز ہے استغفار کے, دنیاوی فائدے میں اس میں ملتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے, اور اسی طرح اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں آج کل جیسے ہر شخص پریشان ہے, اخراجات پورے نہیں ہو پاتے, معاشی تنگی ہے, پریشانی ہے, تو بہترین علاج اور بہترین ذکر جو ہے وہ استغفار ہے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ بارش نہیں ہو رہی, آپ بتائیں کیا کریں. تو انہوں نے کہا اکثر من الاستغفار, کثرت سے استغفار کرو. پھر دوسرا آیا, وہ کہنے لگا کہ اولاد نہیں ہوتی, کیا کروں. آپ نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو. تیسرا آیا, وہ کہنے لگا کہ فصلیں نہیں ہو رہی اور قحط سالی ہے اور برا حال ہے, کیا کریں. تو آپ نے اس کو بھی استغفار کے لیے کہا. جب وہ تینوں چلے گئے تو جو لوگ ان کے آس پاس موجود تھے وہ کہنے لگے اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 3 لوگ آئے اور مختلف انہوں نے ذکر کیا, مختلف شکایات کی, آپ نے تینوں کو ایک ہی استغفار کرنے کا کہا, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو وہ کہنے لگے کیا تم نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں آتا ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو,
کیونکہ انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. وہ آسمان کو تمہارے اوپر برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں مال اور اولاد کے ساتھ ترقی دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں نکالے گا. تو سورہ نوح سے 12 کی آیات ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی اس کو ملتی ہیں. دنیا کی نعمتیں یہاں سے جی یہاں سے آتی ہیں. اور دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان رزق آ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے رک جاتا ہے. اچھا یہ ذرا سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم اس کو مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ جاوید صاحب ہیں، پنڈی سے آئے تھے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نازیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ مسز جاوید کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل. تو آج آپ کا ٹاپک تو بڑا اچھا ہے کہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں درس میں بھی اکثر بتاتے ہیں کہ جی جتنا بھی بڑا گنہگار ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے گنہگار اکثر جو ہوتے ہیں ان کے ضمیر ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم معافی دیتے جائیں گے تو وہ تو نکل کے پھر گند آئیں گے. تو کہیں معافی دی جاتی، کہیں نہیں بھی دی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے کہا تو لیڈی کا ہاتھ نہ کاٹو، انہوں نے کہا نہیں میں کاٹوں گا کیونکہ نہیں کاٹوں گا تو یہ جرم عام ہو جائے گا. اب ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج میں آپ کو اسٹریٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے اور وہ عوام کے تائید سے الیکٹ ہو کر آئی ہے اور انڈیویجولز آتے جاتے رہتے ہیں، مگر سسٹم کو رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کو مضبوط رہنا چاہیے. اور پارلیمنٹ کے اندر صرف اکیلے میاں صاحب نہیں ہیں، اس پہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمارے اس وقت اتحادی بھی ہیں اور ہماری اسٹرینگتھ وہ ہیں. اس لیے ہم جو بھی فیصلہ ہمارا ہوگا جو وہ تو سب کا یہ یونانیمس ڈیسیژن ہے کہ پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے. اور جو ان کی مسلم لیگ کے اندر سے بھی جو ہمارے اراکین ہیں ریسپیکٹیبل آنریبل ممبرز، ان کی بھی اپنی پرسنل اوپینین یہی ہے کہ elections are not the solutions for the problems but they'll add more problems, they'll add more complications to the system. اس لیے ہمیں موجودہ سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے آئینی طریقہ کار کے ساتھ معاملات کو درست کرنا چاہیے. ذریعہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ کراچی کے حالات مسلسل 2-3 ماہ سے خراب چل رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح مطلب پاؤں پکڑ کے بھی ایم کیو ایم کو واپس لانا پڑے، تو آپ شاید اس کے لیے تیار ہیں. کیا آپ یہ سمجھ یہ جو وہاں پہ کلنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایم کیو ایم یا وہاں کے جو دیگر ایتھنک گروپ ہیں وہ شامل ہیں؟ اس وقت شاید آپ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ڈائریکٹ اپریشن. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ہمارے وہ اتحادی رہے ہیں اور ہمارے مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں. ایم کیو ایم نے 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم میں انہوں نے بھرپور جمہوریت کا ساتھ دیا ہے اور تمام جو ہمارے بلز ہیں اس کے اوپر انہوں نے ہماری حمایت کی ہے. اور صدر صاحب کا نام بھی الطاف حسین صاحب نے خود پرپوز کیا تھا. تو اس لیے ہمیں اس قسم کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے کہ وہ رسپانسبل ہیں. ہمیں پوری قوم ہم پوری نیشن از رسپانسبل کہ ہم وہاں کے حالات کو درست کریں. وزیر اعظم صاحب، آپ نے کہا تھا کہ حکومت اور عدلیہ کے تنازع کے معاملے پر آپ نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر بات کریں گے، اور جب آپ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر آئے تو پھر اس وقت آپ نے سپریم کورٹ کی اتھارٹی جو ہے اس کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے آپ کے ظفر قریشی کو معطل کرنے کا اختیار بھی ختم کر دیا. اور کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا تاثر سپریم کورٹ دے رہی ہے اس ماحول میں لوئر کورٹس NILC اور حج اسکینڈل کیس میں کوئی کس قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جسٹس جوید اقبال صاحب کو نیب کا چیئرمین بنانے کی تجویز آئی اور گورنر صاحب نے بھی اس تجویز کی تائید کی،
اور پھر لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی شاید مخالفت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور کیا اس قسم کی تجویز آگے بڑھ سکتی ہے؟ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے کہ جوڈیشری کے عدلیہ کے بارے میں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ کے تمام فیصلوں کو ہم منوان مانتے ہیں، اور اس وقت ہم آئین کو، ہم نے 73 کے آئین کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو دیا تھا، اور یہ بھی ایک ہمارا اعزاز ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف اس وقت گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم والے ہمارے ساتھی ہیں، مشکل وقت کے ساتھی ہیں، اور ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کے فیصلوں کو مینوان تسلیم کریں گے۔ یہ تھی وقت تازہ ترین، اب چلیں گے معمول کی نشریات کی جانب۔ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ گولڈن سن بڑھائے سحر و افطار کا مزہ، سحری کے پراٹھے ہوں یا افطار کے چٹپٹے پکوڑے، گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزیدار۔ رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ۔ گولڈن سن، سنہرے دن کا آغاز۔ آج ہم موجود ہیں فیصل آباد میں۔ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ایک بہترین عبادت ہے، اس سے ہمارا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اس اہم فریضے کو میزان بہت ہی خوش اسلوبی سے نبھا رہا ہے۔ تو جانتے ہیں فیصل آباد کے لوگوں کی بھی رائے میزان ہم سفر کے بارے میں۔ میری دعا ہے کہ رمضان ہم سفر کی اس سکیم کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کار خیر کو سر انجام دینے پر ہم سب میزان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ اسلام پاکستان میں ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں توبہ پر، استغفار پر، اور جہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ایسے اکثر ٹیلی ویژن پر کوئی ایسے پروگرام بھی آ رہے ہوں جو دین سے ریلیٹڈ ہوں، یا پھر کوئی آپ کے دوست احباب یا ایسی محفل پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ وہاں پر دین کی بات ہوگی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر گناہ یا کہاں پر ثواب ہے، اور اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ کان بند کر لیتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے گناہوں کی توبہ کس طرح سے ہوگی۔ تو روبی باجی ہمیں ذرا سے اس بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ ایسے لوگ یہ کون ہوتے ہیں، اور یہ کیوں یہ جاننا نہیں چاہتے، اور ان کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے، ایک قرآن میں آتا ہے نا، ام من امت الا خلا فیہا نذیر، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بھیجا، اور پھر ہوتے ہوتے ہمارا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، پھر قرآن پاک آخری کتاب ہے جو آ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں سے کون سا گھر ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ قرآن نہیں ہے؟ سبھی کے پاس قرآن موجود ہے۔ بالکل۔ اب اس کے ہوتے ہوئے
ہمارے پاس حجت تمام ہو گئی. اب ہم کہیں کہ ہم نہیں جاتے یا ہم نہیں سنتے اور اس وجہ سے شاید ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے آخرت میں ہماری چھوٹ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ کتاب موجود ہے, آپ کھولیں اس کو. اور آج کل تو الحمدللہ جگہ جگہ درس و تدریس اور قرآن کی اتنی محفلیں ہو رہی ہیں, آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اس سے انسان کی چھوٹ نہیں ہو سکتی, چاہے انسان جانے یا نہ جانے, اس کو جواب تو دینا ہوگا. اس کو بہتر جاننا ضروری ہوتا ہے. اس میں فیملی والوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, یا جو ان کے بچے اگر پہلے وہ بھی نہیں جانتے, علم رکھتے تھے, اگر آج پروگرام دیکھ رہے ہیں اور علم رکھتے ہیں تو آج ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جانیں اپنے دین کے بارے میں, اور اپنے بچوں کو بھی وہ اس کی طرف راغب کریں. تو یہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی ہاں بالکل. یہ کیونکہ ہماری جنریشنز آج اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو ہم سے نیکسٹ جنریشن جب آئے گی وہ اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی, اور ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ دین بالکل ختم ہو جائے گا. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے, بالکل صحیح ہوتے ہیں اس کے باوجود. تو یہی لگتا ہے کہ جیسے جو پچھلی جنریشن تھی شاید اس نے اس طرح سے وہ حق نہیں ادا کیا کہ وہ اس کے ہر فیملی کے اندر جیسے ہوتے ہیں نا ویلیوز اور اسلامک ویلیوز, تو ہر فیملی کا اور ہر ماں کا اور ہر باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کے اندر ڈالیں بچپن سے, تاکہ جب وہ بڑے ہوں اور وہ اس پوزیشن میں آئیں تو وہ آگے اپنے بچوں کو بتانے کے بچوں کو پھر وہ اسی طرح یہ روایات چلتی کہ جو انہوں نے خود نالج بھی حاصل کی. اچھا یہ ذمہ داری آ جاتی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اپنے دین کے بارے میں مکمل نالج ہونا, جو قرآن کے ذریعہ مل رہی ہے اس کو مکمل نالج ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ضرور حاصل کریں. ماشاءاللہ سے اب آج رات سے عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور تاکراتیں شروع ہو جائیں گی, شب قدر لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. اب ساری بات آتی ہے کہ عبادات کی, تو کون سی ایسی گھڑی ہوتی ہے جو انسان ضرور ڈھونڈتا ہے کہ ایسی کوئی گھڑی ہو جس پہ دعائیں قبول ہو جائیں؟ دیکھیے یہ اب الحمدللہ آخری عشرہ اب شروع ہو رہا ہے, اور اس میں پھر لیلۃ القدر کی رات, اور اس میں عبادات کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ آخری عشرے میں مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کے خوشبو لگاتے تھے تاکہ فریش ہو کے عبادت کی فریش ہو کے عبادت, یہ اپنا پورا اہتمام کر کے. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, پھر ہم آپ سے آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ نیلوفر جی. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے. اچھا جی کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی جی آپ کا سوال, اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا, سوال آپ کا. جی جی ہیلو. جی جی سوال آپ کا. جی سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اجتماعی توبہ کے ساتھ اپنی انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ آج کل جو ہے اور تاکراتیں شروع ہو گئی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی محفلوں میں بھی یہی کریں کہ اجتماعی توبہ کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی توبہ کا اہتمام کریں. بالکل صحیح, بالکل آپ نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک مشورہ بھی دیا کہ سب لوگ جو باہر بھی جاتے ہیں عبادت کے لیے اور ہر جگہ پر جو ہے کافی سارے لوگ مل کر عبادت بھی کرتے ہیں, وہاں پر گھروں میں بھی اپنے اہتمام ضرور کرنا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں کہ خصوصاً بچوں کو بھی اٹھائیں. فیملیز میں ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ بچے بھی اٹھیں اور ساری پوری فیملی اٹھ کے سحری کے وقت تھوڑا سا پہلے اور استغفار کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اور خاص طور پر یہ آخری عشرے میں جو ہے یہ قیام اللیل کے بعد بھی انسان جو ہے وہ استغفار ہم بہت کثرت سے کریں, کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے پوری قوم کے لیے. اور جہاں پر عبادت کی بات بھی آتی ہے, سب کچھ جناب نے بھی بتایا کہ اچھی طرح سے تو اس کو اہتمام کر کے جو ہے نا بالکل عبادت کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں خوب محنت کرتے تھے, خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور قیام اللیل کے سلسلے میں بہت ایک اچھی حدیث ہے جس کا ایک مفہوم ہے کہ اس کے کرنے سے جو ہے انسان کے ایک تو برائیاں دور ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بیماریوں سے شفا ملتی ہے. یعنی قیام اللیل کا کتنا فائدہ ہے کہ آپ کی برائیاں بھی دور ہو رہی ہیں اور آپ کو بیماریوں سے شفا بھی مل رہی ہے. تو اگر بیماری کی حالت میں بھی اگر ہم نوافل پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہوگی, کافی زیادہ شفا ہوگی. ایسا یہ ہوتی ہے کہ جو بیماری لوگ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو گیا تو اب کیسے اٹھ کے عبادت کریں, یا کیسے جو ہے اگر بخار ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو بہت بڑی بیماری نہیں ہوتی. بالکل. اس پہ یہ کہ اس پہ جو ہے عبادت
کریں اور روزہ بھی رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہتری فرمائیں گے, جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل بالکل, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے زکوٰۃ ایک طرح سے ہمارے جسم کی زکوٰۃ بنا دی روزہ, تو وائی ناٹ ہم اس کو پورا کریں. بالکل. اچھا, یہاں پر جو ہے جب یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو اوقات کون سے ہونے چاہیے, کس وقت ایسا ہے کہ دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں؟ جی, اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان میں جو آپ دیکھیں کہ ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے انسان کی, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں, اور پورے روزے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں, اس کی دعا قبول کی جاتی ہے انسان کی. اسی طرح اس کے علاوہ جیسے میں نے سحری کے وقت کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگے, کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے, تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے. دوسرا وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں حدیث میں آتا ہے کہ افطار میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر روز کی اگر ایک دعا قبول ہوگی تو 30 ڈیز میں 30 دعائیں قبول ہو جائیں گی, 30 دعائیں آرام سے قبول ہو جائیں گی. جی, تو اور عبادت دعا ویسے بھی عبادت ہے, اس کو عبادت کہا گیا. لہٰذا ہمیں چلتے پھرتے جو بھی موقع ملے, ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں, زبان سے انسان دعا کرتا چلا جائے, اور سو کے اٹھ رہے ہیں, کھانا بنا رہے ہیں, سحری پکا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں. اچھا, یہاں پر جس طرح جو ہے گناہ کا لیول جب جو ہے بڑھ جاتا ہے تو یہ جب جو اسے نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیکی جو ہے اس کو بچا رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا بھی گناہ سے بچاتی ہے یا دور رکھتی ہے؟ جی بالکل, دعا کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام سے ایک شخص آیا کرتا تھا. کافی دن ہو گئے وہ نہیں آیا. آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا, تو لوگوں نے کہا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پینا شروع کر دی. تو آپ نے کاتب کو بلوایا اور اس کو ایک خط لکھا جس میں سلام کے بعد انہوں نے لکھا کہ اللہ کی تعریف اس اللہ کی ہے کہ جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے اور احسان بھی کرنے والا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے خط بھجوا دیا, اور جتنے لوگ اس محفل میں موجود تھے ان کو کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے اور اس کو توبہ کی توفیق دے دے. اب ہوا کہ جب وہ خط پہنچا اس شخص کے پاس اور اس نے اس کو بار بار پڑھا تو اس کے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی کہ ایک تو ایمان کی مضبوطی والے انسان نے لکھا تھا نا وہ خط. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ اتنی بہترین چیز ہے کہ جب انسان کسی کو بھی دیکھے کسی بھی حالت میں, انسان اس کے لیے دوسرے کے لیے دعا ضرور کرے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں مسز شاہد لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی جی, آپ کا سوال. انہوں نے بتایا کہ سحری کے وقت دعا استغفار بہت کرنا چاہیے. جی جی, تو ان سے پوچھا یہ تھا کہ سحری پہ اٹھے ہم فٹافٹ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور نفل میں کیا پڑھ کے اتنا ٹائم نہیں بچتا, فٹافٹ سحری کھائی تو اس کی پھر کیا استغفار کا کیسے کیا کریں, کس وقت کریں ہم؟ چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس پہ جو ہے نا ہم وضاحت جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا جی جی, اس میں سحری کے وقت جیسے آپ نے نفل پڑھ لیے اور نفل پڑھنے کے بعد آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں چلتے چلتے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں. 10 مرتبہ تو انسان پڑھ ہی لیتا ہے. بلکہ خواتین کے لیے تو بڑی آسانی ہوتی ہے جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی ہے, بالکل اس وقت بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کانسنٹریٹ جو ہے وہ تو کر ہی رہا ہے, لیکن یہ کہ آپ زبان سے اور دل سے اگر آپ ادا کریں گے تو وہ پورا ہو سکتا ہے. لیکن استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بیٹھے بیٹھے بھی یہاں تک کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا ویسے ہی بات کر رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی دل میں ایک دم سے آتی ہے بات کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے. شاید کہیں پر کوئی ایسی دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو ریکالنگ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ غلطی ہوئی تھی, ابھی بیٹھے بیٹھے معافی مانگ لیں. تو اس پہ کوئی ٹائم نہیں ہے, کسی بھی وقت آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگ سکتے. لیکن فجر کا وقت آپ نے یہ کہا کہ اس وقت سحری کا وقت جو ہے وہ پھر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو وائی ناٹ اسی وقت پہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں, آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ استغفار کرتے چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگا. جہاں پر کوئی چیز کی بہتری کی بات ہو تو وہاں پر آپ کبھی بھی اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً سے اس عمل کو جو جاری کرنا چاہیے. لوگ بہت ساری تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وائی ناٹ استغفار کو پڑھا جائے, بلکہ پڑھا جائے دل سے اس کو, دل سے. اچھا, لوگ اس کا بھی کہتے ہیں کہ اتنی تسبیح پڑھ لی جائے, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا جائے تو معافی ہو جاتی ہے, لیکن جب تک دل سے نہیں پڑھیں گے اس چیز کو کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا, اس
کو بھی اب اور باقی گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بے شک، تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے. جی اس میں آپ دیکھیں کہ بہترین ذکر وہ ہوتا ہے کہ جو دل اور زبان سے کیا جائے. لیکن انسان ہے، انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں. بعض اوقات انسان کا دل اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان زبان سے نہ ادا کرے، زبان سے انسان کرتا رہے. اگرچہ دل اس وقت حاضر نہیں بھی ہو رہا تو بھی انسان پڑھتا ضرور. ایک وقت آتا ہے کہ وہ ناکنگ ضرور ہو جاتی ہے، پھر یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے انسان اس چیز کے لیے جو اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو بالکل فائدہ ضرور آئے گا. اچھا، اب یہاں پر دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، تو بہترین دعا جو ہے آپ نے کہا کہ استغفار کرنی چاہیے، اور کون کون سی دعائیں جو ہیں یہ آخری اشراب آ گیا ہے اس پہ کون کون سی دعائیں اور مانگنی چاہیے؟ دیکھیں اپنی مغفرت کی دعا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو پھر گزر جائے گی، اس کی مشکلات بھی گزر جائیں گی. ایک ایوریج انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے آج کل 60 65 70 پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل. چلے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ گزر گئی ہیں اور انسان صبر کے ساتھ اس کو جھیلے، لیکن آخرت کی مشکلات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی. آخرت کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. لہٰذا یہ دن جو ہے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات سے ہمیں بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے جو ایک بہت بڑی عفریت ہے، ایک بہت بڑی بلا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر خاتمہ کرے، ایمان کی موت عطا کرے جی، اور قبر کے عذاب سے بچائے. اور یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اللہم اجرنا من النار جو ہے اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ بھی کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. بالکل. اب یہ دیکھیے جو ہے جب آپ دنیا میں انسان ہوتا ہے تو اپنے لیے سب سے زیادہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آخرت میں اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. ہمارے ساتھ صفیہ ہیں، صفیہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. جی صفیہ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بڑا اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام اور میں آپ کی باتیں ساری سن رہی ہوں آپ استغفار کے متعلق. جی 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 آپ کا سوال. رمضان جو بہت بابرکت مہینہ ہے. بالکل جی بالکل. لیکن میں صرف ایک تھوڑا سا ہٹ کے یہ سوال ہے میرا کہ کراچی میں حالات ہو رہے ہیں رمضان میں، کہتے ہیں کہ بڑا سکون ہو جاتا ہے انسان، بڑا امن پسند ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں کے لیے کیا کیا جائے جو مطلب استغفار ہر شخص کے لیے ہے؟ بالکل جی آپ نے ہاں جی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کیا جائے پورے معاشرے کا قتل ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گی؟ استغفار وہ کس طرح کریں وہ لوگ؟ بالکل ابھی اس پہ ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دی. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور یہاں پہ میرا بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس وقت آج سے 10 سال پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور ہم یہ سنا کرتے تھے کہ آج ہم نے وہاں پر جھگڑا سنا، آج اس نے جھگڑا کیا، آج سڑک پہ جاتے ہوئے جھگڑا ہوا، تو کیا یہ پیداوار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں جب اس وقت منع نہیں کیا جاتا؟ کیا یہی چیزیں بن کر جو ہے وہ ابھر کر سامنے یہ شکل اختیار کر لیتی ہیں؟ بالکل بالکل آپ نے بالکل درست کہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. دین میں ہے کہ برائی کو روکو اور بھلائی کا حکم دو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ برائی جب سٹارٹ ہوتی ہے انیشلی اس سٹیج کے اوپر جب ہم نہیں روکتے تو کیا ہوتا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایک معاشرے میں جب اچھائی اور برائی کا بیلنس صحیح رہے گا تب تک ہر چیز اسموتھلی چلتی جائے گی. لیکن جب وہ بیلنس بگڑتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ روبی باجی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور روبی باجی نے بڑی اچھی بات بتائی تھی سب کو. یہ سب جو ہے یہ بات کو جان لیں کہ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں، ہمارے کراچی کا تو ہم پورے ملک سے بلکہ جتنے بھی دنیا میں ہمارے پاکستانی اس وقت بہن بھائی موجود ہیں دیکھ رہے ہیں، پلیز اپنے ملک کے لیے بہت ساری دعا کریں اور استغفار کا جس طرح کہا ہے کہ استغفار ضرور کریں تاکہ جو بھی برائی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، جو بھی دوسرے لوگ ہمارے ملک کو برا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی بچائے اور غیب کی مدد ہمارے پاس ہے، اللہ کی مدد ہمارے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کام شروع کر دیا. میں نے کہا پہلے سے شروع کر دوں کہ ایسا کرنا اور لیٹ ہو جائے. اور آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں نوڈلز، اور نوڈلز ہوں گے یہ ٹومیٹو ساس کے ساتھ. تو ٹومیٹو ساس کس طرح سے بنے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. ایک تو ہوتے ہیں ویسے نوڈلز پھیکے پھیکے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا سا تھوڑا سا جوسی، تھوڑا سا دیسی ٹچ میں لے کر آ رہی ہوں، کیونکہ چائنیز نوڈلز میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پھیکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. خیر اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ پھیکے نہیں لگیں گے.
لیکن یہ میں ٹومیٹو ساس کے ساتھ بناؤں گی آج. اچھا اس میں پہلے تو میں نے گوبھی جو ہے تھوڑی سی میں نے کہا یہ کاٹ لوں فٹافٹ, تو یہ میں ساتھ ساتھ کاٹ رہی تھی, اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں گے آج آپ لوگ. کیونکہ ہمیشہ میں آپ کو بڑی ساری پیاری پیاری باتیں بتاتی رہتی ہوں, تو آج آپ لوگ مجھے کال کریں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ ایسی بات شیئر کریں گے, اچھی بات جو بہت سے لوگ دیکھیں, بہت سی ہماری پیاری سی خواتین دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی انہی پیاری اور اچھی باتوں پر عمل کریں. تو آج آپ لوگ میرے ساتھ کریں گے اچھی اچھی باتیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے ہم جہاں پر بیٹھے ہیں, جہاں اٹھے ہیں, ہم کوشش یہ کریں کہ لوگوں میں ایسی بات کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو, بنسبت اس کے کہ کسی کا آپ نقصان کریں. کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی, کیونکہ کسی کا نقصان اگر کوئی انسان ذہن سے بھی کوئی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ کسی کا نقصان کرنا, تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے لیے خود برائی کی دعوت اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. وہ کسی اور کو نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اپنے برائی سے بچانا ہے, اور جب آپ اپنے آپ کو برائی سے خود بچانے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں آپ کے لیے اچھائی خود بخود وہ آپ کو ویلکم کرے گی, اور آپ پھر یہ سوچیں گے کہ واہ کیا بات ہے کہ مطلب زندگی کتنی اچھی ہو گئی ہے. اچھا کتنے ایسے لوگ ہیں آپ پہ سے جو یہ سوچتے ہیں کہ واہ کیا زندگی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت یہ چیز دی, کتنی خوبصورت زندگی ہے, اور جہاں پر پریشانی نہ آ رہی ہو. تو ایسے جو لوگ سوچتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں سوچتے ہیں, کون سی ایسی بات ان کے دل میں آتی ہے کہ وہ کبھی بھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتے اور ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی لگن, آگے کامیابی کی لگن, اور اچھے وے میں. میری نظر میں ایسا اس وقت ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب اس کا دل بہت صاف ہوتا ہے کسی کے لیے بھی, جب وہ کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھے گا, کوئی بغض نہیں رکھے گا, تو آپ یہ دیکھیں وہ آٹومیٹکلی اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلائی کی بات سوچتا ہے, ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی کی بات سوچتا ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں جب وہ کسی کے لیے اچھا سوچے گا تو وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے لیے اچھا سوچتا ہے, کیونکہ جو انسان کسی کے لیے سوچے گا, آپ سوچیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے اس چیز پر محنت کرتا ہے. تو آپ جو ہیں اسی طرح ہی اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی. اچھا ہمارے ساتھ عابد صاحب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. سلام پاکستان. سلام پاکستان سر, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم, بڑی اچھی بات کر رہی ہیں آپ, وہ بتا رہی ہیں حقیقت میں دوسروں کے لیے سوچنے سے ہی ہمیں اصل میں فائدہ ہے. کسی کے لیے سوچتے تو وہ پلٹ کے ہمیں ملتا ہے. اور عابد صاحب ایک بات بتاؤں, میں آپ کی فیملی میں ماشاءاللہ سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سب کے لیے بھلائی کا سوچا, اچھا سوچا, اور کبھی بھی کسی کے لیے بھی جو ہے نا برائی کرتے ہیں. مطلب اتنا خوش رہنا, یہ میرے خیال میں یہ آپ لوگ کے لیے اس لیے بلیسنگ بن جاتی ہے چیز. بالکل بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے ایک تحفہ ہے. جب انسان حسد سے بچے گا, اللہ سے مدد مانگے گا, یقین کرو ساری دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں. بالکل بالکل, یہ بات تو ہے. تو آپ آج اچھی سی بات ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ بھئی یہی کہ نازیہ بہت اچھی کٹنگ کر رہی ہیں اور بہت اچھی چیز پکائی تھی. 3-4 دن پہلے میں نے وہ شملہ مرچ, چکن اور چاول والی گھر پہ بنا کے کھایا وہ ڈش. اچھا لگا, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کو بنایا بھی اور ٹرائی کیا. اور آپ کو لوگ یہ پروگرام مس کرتے ہی نہیں ہیں ہم. یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لوگ تعریف کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ میں لوگوں سے فیڈ بیک بھی بہت زیادہ لے رہی ہوتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے یہ سیکھ بھی رہے ہیں, بلکہ آپ لوگ ماشاءاللہ خود اتنا اچھا بناتے ہو, میری ڈشز بنائی ہیں. نہیں, لیکن یہ ہے نا وقت پہ ہی اور وقت پہ چینل پہ نازیہ آ جائے اور وقت پہ پکایا جائے تو بات کیا بات ہے. تو پھر کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا عابد صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جب اچھی بات ہمارے ساتھ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اوکے جی, اللہ حافظ. اچھا جی, اسی طرح ہی ناظرین دیکھیں, میں مطلب باقی بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے عابد صاحب کی فیملی کو کہ یہ ہمیشہ ان کو میں نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے, اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فرینڈلی رہتے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے وہ ایک دم سے برا ہونے لگ جائے تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ ایسا سوچیں کہ آپ کسی کے لیے بھی کوئی بھی نیگیٹو بات نہ سوچیں. اگر کوئی نیگیٹو انسان آ جائے, بعض دفعہ پتہ ہے ہوتا یہ کہ آپ کے بیچ کوئی نیگیٹو انسان بیٹھ جائے نا تو وہ اورا جو ہے وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی خراب ہونے لگ جاتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے. اکثر ایسے لوگ جن کے دل صاف نہیں ہوتے یا آپ کو پتا ہوتا ہے ان کی نیت صاف نہیں ہے, تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک تو رحم فرمائے ان پر,
اور ان کو نیک ہدایت دے. یہ دیکھیں یہ دعا جو ہوتی ہے نا کسی کے لیے بھی ہمیشہ مانگنی چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی اگر سوچ رہے کہ کوئی برا کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ نے بھی ایسی ہی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. چلے اب ہم جو ہے ڈالیں گے من پسند بناسپتی اور پھر ہم تھوڑے سی نوڈلز کو جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں اس کی. اچھا جی اس میں من پسند بناسپتی ڈالوں گی اور میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون, ایک جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے نا جو ٹیبل اسپون سوری وہ ڈالوں گی. تھوڑا سا نا گرم ہونے دیں گے. اوہو یہ آن نہیں ہوا. اچھا جی آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کے کیا حال ہیں؟ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ آج آپ ٹھیک ہیں. کیوں آج نہیں لگ رہا ہے. لگتا ہے کہ آپ رو کے آئی ہوئی ہیں. میں رو کے نہیں آئی ہوئی. اب میں آپ کو کیا اپنا قصہ سناؤں؟ میں ابھی بتاؤں گی نہیں کہ کیا پرابلم ہے. ویسے آپ نے صحیح کہا میں تھوڑی سی بیمار ہوں. دیکھیں کہ کیسے پتہ چلا. ہاں میری پتہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور بڑا سخت جو ہے نا میری فیس پہ ایکچولی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے. اب دیکھیں آپ نے یہ بات پہچان لی ہے. اب میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن آپ لوگوں سے کچھ چھپا کے نہیں رکھتی ہوں نا, کیا کروں میں. اور ہم لوگ بھی بنا بتائے رہ نہیں سکتی. اور آپ جو ہے پوچھ لیا اب آپ نے تو مجھے وہ اس کو بات کو ریویل کرنا پڑا. میں جھوٹ نہیں بولتی, چھپانا نہیں. اب ہوئی بھی ہے سوجن تو ہوئی بھی ہے, کیا کر سکتے ہیں نا. 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. ہاں تو آپ کی تو اچھی عادت یہی ہے نا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں وہی صحیح بات ہے نا, کیوں جھوٹ بولے, کس لیے بولے, ہے نا. اور بتائیے گا آپ دیکھتی رہتی ہیں ریسیپی, ویسے باتیں سنتی رہتی ہیں, اور اچھی بات میرے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گی لوگوں کے لیے؟ میں یہ شیئر کروں گی کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے اور بدلے میں کانٹے مت بچھائیں. اگر آپ ہی بدلے میں کانٹے بچھائیں گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں میں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا جائے نا تو پھر کوئی کسی کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. بالکل آپ نے بہت اچھی چیز کہی ہے. ویری نائس ویری نائس. تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کبھی, اور اچھی بات دیکھیں جس طرح آپ شیئر کر رہے ہیں مجھے اس بات کا بھی اچھا لگا ہے. اور یہی اسی طرح ہی جو ہے نا, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور یہ اسی طرح ہی آپ بھی دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھا رہا ہے تو آپ بھی اس کو ایسے اس کے ساتھ سلوک کریں. آپ نے اچھے اعمال سے اس کے شخص کو ایسا آپ نے کر دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نیگیٹو نہ سوچے پھر. اچھا چلیے یہ ہم نے بھی تھوڑا سا اس میں پیاز اس لیے ایڈ کیا تاکہ اس میں من پسند میں تھوڑا سا اور ٹیسٹ اس میں ڈیولپ کر لیں ہم. اچھا ساتھ ہی میں نے اس میں گوبھی ڈال دی ہے اور میں نے اس میں شملہ مرچ ڈالی ہے, اور اس کو میں فٹافٹ سوتے کروں گی. اور فٹافٹ اس میں چیزیں بھی ڈالنی ہے ہم نے, کیونکہ یہ فٹافٹ والا کام ہوتا ہے. اس میں ہم نے 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں سویا ساس ڈالا ہے, 1/2 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے ونیگر مطلب سرکہ. اچھا اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے. ہلانے کے بعد اس میں میں ڈال دوں کالی مرچ. کالی مرچ میں نے ذرا زیادہ ڈالی ہے, 1 ٹی اسپون ڈالا ہے پورا بھر کر. اور اس میں حسب ذائقہ ایڈ کر دیا ہے نمک بھی. اچھا ابھی اس کو ہم ذرا سا ہلا دیں گے. پیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا یہ تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ مزیدار سا ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ڈال دوں گی یہ بوائل کی ہوئی نوڈلز ہیں. اچھا نوڈلز آپ نے دیکھا ابھی میں نے زیادہ ڈالی ہیں بنسبت اس کے کہ میں اس میں سبزی کو ایڈ کی, کیونکہ اس میں ابھی سوس بھی اس میں ڈلے گی, اس کی وجہ سے اس میں بھی سوس آئے گی, ریڈ سوس. اچھا جی یہ آپ نے اس کو ہلانا ہے اور اس میں نوڈلز کو آپ نے ایسے ہی اس میں مکس کر دینا. تو اس میں تھوڑا سا اس میں کالی مرچیں اور ایڈ کروں گی ابھی. اچھا ہمارے ساتھ عالیہ ہیں لاہور سے, ان سے بات کریں گے. اس میں کالی مرچ بھی اور نمک بھی ہم تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے, سویا ساس بھی. ہیلو جی السلام علیکم عالیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نازیہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ عالیہ. آپ بھی مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ مجھے پتا مجھ سے بہت اچھی سی کوئی بات کرنے والی ہے نا. میں نے کہا آپ کوئی اچھی بات بتانے والی ہے نا ہمیں. آپ بتائیں. نہیں میں نے کہا آپ آج اچھی بات بتائیں گی. میں نے کہا آج جتنے بھی میرے کالرز کال کریں گے نا وہ آج لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے. میں نے کہا میں روز آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات بتا رہی ہوتی, کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا رہی ہوتی, تو آج آپ لوگ کی ذمہ داری کہ آپ لوگ نے بتانی ہے. بات یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے. بالکل. اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اور کیا؟ قرآن پاک. آواز
قرآن پاک سننا چاہیے, پڑھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. کیا بات ہے جی, بہت اچھے. اور عالیہ کچھ کہیں گی؟ ڈاکٹر خرم کا نمبر چاہیے. ڈاکٹر خرم کا بھی نمبر چاہیے. اچھا ایسا کرتے ہیں, آپ کی لائن ابھی ٹرانسفر کرتے ہیں اور شجاعت بھائی سے کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر خرم کا نمبر دے دیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ابھی میں نے اس میں جو بات کرتے کرتے اس میں سویا ساس ایڈ کر دیا تھا جو 1 ٹیبل اسپون تھا, اور ساتھ ہی ونیگر ایڈ کر دیا 1 ٹی اسپون. اب اس کو اور اچھی طرح سے ہلا کر میں اس کو, یہ آپ دیکھیے گا یہ بن گئے یہ والی نوڈلس. اچھا اس طرح بھی نوڈلس کو کھا سکتے ہیں جو جس طرح بنائے, لیکن اس میں سبزیاں تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں. پھر سبزیاں جس طرح آپ نے اس میں کچھ ایڈ کر دی, گاجریں ایڈ کر دی, یا پھر آپ نے جو ہے اس میں گوبھی ذرا اور زیادہ ایڈ کر دی, کیونکہ میں نے اس میں سوس بھی ڈالنی ہے اس لیے میں بھی اس میں زیادہ گوبھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں. اچھا اب میں اس میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے تقریباً آدھا کپ, یہ آپ دیکھیں اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اس میں ہری پیاز کاٹ کر. ہری پیاز کو کبھی بھی آپ جو ہے نا ساتھ نہ پکائیں, اس کو اینڈ میں اوپر سے ڈالیں. اور یہ جو دیکھیں یہ بالکل ابھی تیار ہو گئی ہیں نوڈلس. اچھا اب نوڈلس کو میں کیا کروں گی, واپس سے اس جار میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ جو بن گئی ہیں یہ علیحدہ سے ہم اسے رکھ چھوڑیں. اچھا مجھے کیونکہ یہ دوبارہ سے چاہیے تو میں اس کو, اچھا جہاں پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی کتنی اچھی بات کی, کتنی اچھی بات عالیہ نے بھی کی. نماز پڑھنا چاہیے, ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت سننی چاہیے. اور بلکہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا, ترجمے کے ساتھ بہت اچھی کیسٹس آتی ہیں, CDs آتی ہیں, آپ اس کو سامنے رکھیں, آپ اسے پڑھیں. آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر سے بھی دیکھیں, کمپیوٹر کے استعمال میں آپ دیکھیں اس میں ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ کے زندگی کے فائدے کے لیے ہوں. اس میں بھی کئی جگہ پر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی جو تلاوت بھی آپ سن سکتے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ اسے آپ سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں, ترجمہ اس میں سے آ سکتا ہے. اب یہ کہ بہت ساری چیزیں کس طرح سے آپ نے اپنانی ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, تو اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھائیں. اور اب بھی جو ہے کالر بھی ہے, مریم ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. مریم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ اسلام آباد سے. مریم اور بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ جی آپ کیسی ہیں؟ ہاں جی آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مریم. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کالر سے کہ آپ لوگ کوئی اچھی بات بتائیں گے. اچھا جی تو بتاؤ, کوئی اچھی بات بتاؤ. اچھی بات یہ کہ اب رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہاں اور اونچا بولو مریم, سب سنیں گے نا. اتنا اونچا تو میں بول رہی ہوں. کوئی بات نہیں, اور اونچا بول دو. اچھا میں کہا رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور دوسروں کی غیبت نہیں کریں. ہاں کیا بات ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے, بڑا اچھا لگا سن کر. تھینک یو سو مچ, آپ کی کال کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مریم نے دیکھیں بڑی یہ غیبت جو ہوتی ہے نا یہ سب سے زیادہ انسان کو جو ہے نا کھا جاتی ہے. اس طرح کہ دوست آپس میں دور ہو جاتے ہیں, فیملی والے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہماری برائی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, ہمیں پسند نہیں کرتا. اب کوئی یا پھر تو دیکھیں کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بھی غیبت کرتا ہے. جس طرح کوئی آپ دیکھ لیں کسی کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے, اب اس کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے فوراً سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کو جو ہے نا پیچھے کر دو کسی. اب کس طرح کہ وہ آپ کے بڑوں سے باسز سے آپ کے جا کے ہمیشہ برائی کر رہے ہوں گے, لیکن وہاں پر ایک وقت تو آئے گا کہ برائی کوئی کر دے گا, لیکن آپ دیکھیں اگلا اس کا جو ہے اس کو نقصانات اس شخص کو کتنے زیادہ ہوں گے اس بات کا احساس بھی نہیں لگا سکتے ہیں. تو خیر یہاں پر جو یہ ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں اسی لیے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں ایسا بنا کے رکھیں کہ آپ سب سے اچھے عظیم اور بڑے بنے بنسبت اس کے کہ آپ کو لوگ دیکھ کر یہ بولیں کہ اس کی پرسنالٹی تو ہے ہی ایسی, یہ تو انسان وہ ہے جو غیبت کرتا رہتا ہے, چھوڑو یار اس سے تو بات ہی نہ کرو. اس سے آپ اس شخص جو آپ کا بہترین دوست ہوگا اس سے آپ بات کرنا بھی اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے تو برائی کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. کئی ایسے بھی میرے بھی ایسے کئی دوست ہیں جن کو میں آئی ٹرائی ٹو اوائڈ کہ یار یہ تو کسی کی برائی کریں گے, اس سے بہتر ہے کہ برائی کریں, تو میں اس برائی میں نہیں شامل ہونا چاہتی ہوں. اس لیے میں تھوڑا بہت یہ کرتی ہوں کہ ایک تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ انہیں نیک ہدایت دے, اور دوسرا یہ کہ انسان تھوڑا سا اوائڈ کرے. چلیے یہیں پر میں ساس شروع کرنے والی ہوں, ہم بریک لیں گے. میں ٹماٹر کاٹ رہی ہوں, پیاز میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ دیے ہیں, ٹماٹر کو صرف میں 4 اسکوائر دے رہی ہوں. ہمارے ساتھ ہی رہیں, پھر ملتے ہیں. سلام پاکستان. الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقل. خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور میں بھی بنا رہی ہوں آپ کے لیے بڑے مزیدار نوڈلز ود ریڈ ساس. اور ریڈ ساس میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہ ہے بڑی دیسی انداز کی، تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی. آپ کو میں نے کوئی انگریڈینٹ جیسے مشکل والے نہیں بتائے، بہت آسان سے ہیں، بس اس کا ذائقہ تھوڑا سا الگ ہوگا. اچھا، اس میں نے بھی بنا لی جو لال رنگ کی جو ساس بنا رہی ہوں، اس میں نے بھی من پسند بناسپتی جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے. اور اس کے بعد میں تقریباً آدھی پیاز، مجھے پتا ہے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اب یہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. میں بریک میں بنانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بنے گا. چلے آدھا یا پورا جو بھی بن جائے گا بن ہی جائے گا. اس میں نے قیمہ لینا ہے تقریباً 1 کپ، زیادہ سے قیمہ نہیں آئے گا اتنے. اس میں 1 کپ آپ نے پورا قیمہ لے لینا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے. اچھا، یہ جو ہے ذرا سا پک جائے، 1-8 منٹ میں یہ بھی پک ہی جائے گا. آنچ ہم تھوڑی سی تیز کر لیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی پکے. اس کو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہلکا ہلکا سا یہ لال ہو جائے گا تو پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے. اچھا، ٹماٹر ہم نے نا بہت زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا ہے کہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں یا ان کو پیس لیں. تھوڑا کھڑے کھڑے اس میں ٹماٹر جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں، تو ہم نے اس کو ایسے ہی رکھیں گے پیاز کے ساتھ. اس لیے اس کو ہم نے مکس کیا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پیاز کا بھی اس میں فلیور اور ٹیسٹ چاہیے. یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ ہو گئے ہیں، اب یہ ہلکا سا لال ہو گیا، سفید ہو گیا، لال سے سفید ہو گیا قیمہ. ٹھیک ہے، کیونکہ چکن قیمہ جلدی بن جاتا ہے. اچھا، اسی میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر. میں نے تقریباً 4 ٹماٹر لیے کیونکہ ہمیں لال ساس ایسی بنانی ہے کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا ایکسٹرا ذرا سا جو ہے اس میں فلیور ٹماٹروں کا ذرا ہونا ہے، ذرا زیادہ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی آپ نے اس کو پکاتے رہیں گے. اچھا، یہ ٹماٹر تھوڑے سے ذرا سے ہو جائیں تو اس میں ہم 2-3 سوسز ایڈ کر لیں. جب تک ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو نوڈلز ہیں نا ان کو ہم ڈال دیتے ہیں ٹرے میں، کیونکہ یہ بنے گی اس طرح کی ساس اس کے اوپر پھر ڈلے گی. پہلے اس میں جو نوڈلز ہیں نا وہ ہم ایڈ کر دیں گے. اچھا، اس میں کالی جو مرچ ہے نا اس کا استعمال ہم نے ذرا زیادہ کیا. میں نے دیکھے لال مرچیں کئی استعمال لی کہ میں کال بھی آئی تھی کہ لال مرچوں کے کچھ بغیر بنائیں، تو میں نے اس میں لال مرچوں کا استعمال ذرا زیادہ کیا. ہمارے ساتھ عدیلہ بھی ہیں کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. ادیبہ، السلام علیکم. ادیبہ جی. وعلیکم السلام. نازیہ، میں حبیبہ ہوں. حبیبہ، یہ مجھے نئے نئے نام بتائے جا رہے تھے یہاں پر. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے. بالکل خیریت سے ہیں. اچھا لگا آپ نے کال کیا. اور آپ یہ بتائیں کہ کوئی اچھی بات ہم آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہے ہیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھ کے اس میں شامل ہوں. بالکل. اور دوسروں کے دکھ میں بھی اپنا دکھ سمجھ کے. کیا بات. کسی کی خوشی میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن آپ ان کے دکھ میں ضرور شامل ہیں. اپنی خوشی، کسی کی خوشی غم کچھ بھی ہوتا ہے اس میں پتہ ہے شامل ہونا چاہیے اور ٹائم نکالنا چاہیے. بالکل، اگر آپ خوشی میں نہیں ہو سکتے آپ ان کے غم میں تو ضرور شرکت کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پتہ ہے کئی لوگ ایسا ہوتا ہے اتنے پیار سے انویٹیشن دیتے ہیں اور پھر نہیں بھی جاتا اگلا شخص. چلے کوئی بہت بڑی مجبوری ہو جائے الگ بات ہے، لیکن تو ہمیشہ مجھے کوئی بھی انویٹیشن آتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. چلیے تو بہت اچھی چیز ہے. پرابلم ہوتی ہے اور میں نہیں جا پاتی ہوں تو میں ان کو فون کر کے بتا دیتی ہوں جی جی میں آج آپ کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتی ہوں، اور ان سے پھر معذرت کر لیتی ہوں. جی جی، پھر میں ان سے معذرت بھی کر لیتی ہوں نا کہ میں ہاں نہیں ایسا ہوتا. آپ ضرور کال کر کے بتائیں ضرور. بالکل بالکل، تاکہ یہ کیا ایک مطلب اچھی بات ہے، مطلب اخلاقی طور پر یہ اخلاقیات میں آ جاتا ہے. حبیبہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تھینک یو سو مچ. آج میرے پیارے کالرز، میرے پیارے دوست، سب لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں نا کہ پتہ ہے ریکالنگ ہو رہی ہے. جس طرح لگ رہا ہے کہ ریکالنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی یاد دلاتا ہے دوبارہ سے. یہ آپ لوگ کی اچھی باتیں جو ہے نا یہ ہمارے بہت پیارے پیارے دوست اس وقت جو سب دیکھ رہے ہوں گے سب تک پہنچ رہی ہیں. اچھا جی، یہ اس وقت میں کیچپ بھی اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 کپ. اس کو ذرا سا مجھے ٹماٹروں کو اور بھوننا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ابھی، اس لیے میں فٹافٹ اس کو تیار کر رہی ہوں. تھوڑے سے کھڑے ہوئے ٹماٹر ان کو اور جو ہے نا تھوڑا سا پکانا تھا لیکن ڈیو ٹو دا ریزن وی ڈونٹ ہیو ٹائم، سو اس کو بھی ہم ابھی کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس میں چلی ساس ڈالیں گے ہم 1/2 کپ. ٹھیک ہے، چلی ساس 1/2 کپ ڈالی. ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے سویا ساس 2 ٹیبل اسپون. ہم اس میں ایڈ کریں گے ونیگر 1 ٹی اسپون.
اس میں ہم اگین کالی مرچ ایڈ کریں گے جو ہوگی تقریباً ایک پورا بھر کے ٹی اسپون. اینڈ نمک, پنچ آف نمک آئے گا, وہ اس لیے کہ ہمیں زیادہ اس میں نمک ایڈ نہیں کرنا. نمک آلریڈی کیچپ میں بھی ہوتا ہے. اس میں کالی مرچ جو ہے وہ ذرا سی زیادہ آئے گی. اچھا جی, یہ دیکھیے یہاں پر بس یہ بالکل تیار ہو ہی گیا ہے. یہ دیکھیے تھوڑے سے اس میں اور ٹماٹر پکنے چاہیے, بٹ ڈیو ٹو دا ریزن وی ڈونٹ ہیو ٹائم, کوئی بات نہیں, یہ بھی مزیدار ہی لگے گا. چلیں